बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, आज 9 नवंबर अल्लामा इक़बाल के हवाले से मंसूब। सिर्फ़ एक दिन क्या, हमारी पूरी ज़िंदगी और हमारे साल का हर दिन अल्लामा इक़बाल से मंसूब होना चाहिए। अफसोसनाक बात यह कि हम इक़बाल की फ़िक्र, इक़बाल की रूह, इक़बाल की शख्सियत, इक़बाल के अफ़कार, इक़बाल की जुस्तजू, इक़बाल का जो अंदाज़ जो वो देखना चाहते हैं, जो उन्हें मतलूब है, उससे रफ्ता रफ्ता दूर हटते जा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आप और हम जानते हैं कि हम एक सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं। पहला प्रोग्राम हमने पेश किया आपकी खिदमत में कि इक़बाल और ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा प्रोग्राम हमने पेश किया इक़बाल और हमारा नौजवान। तीसरा प्रोग्राम हमने पेश किया आपकी खिदमत में इक़बाल और हमारे उलमा। आज 9 नवंबर ख़वातीन हज़रात, अल्लामा इक़बाल के मज़ार पर, बल्कि मैं ये कहूँगा उनके कदमों में बैठकर हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में। हमारे अहद के 4 रोशन दिमाग हमारे साथ हैं। हम जो बात उनके सामने रखेंगे, जो सवाल रखेंगे, जो जानना चाहेंगे, अपनी इल्मी कमी को दूर करना चाहेंगे, वो ये कि अल्लामा इक़बाल से हमसे कोई ताल्लुक़ हमारा आपस में बाकी है। अल्लामा इक़बाल और हम, यह है हमारा मौजू। क्या हम अल्लामा इक़बाल की फ़िक्र को, अल्लामा इक़बाल के जज्बों को, अल्लामा इक़बाल दिल और दिमाग दोनों को लेकर चलते हैं, यानी फ़िक्र भी और जज्बा भी। क्या हम इन चीज़ों को दूर रख दें? ये चीज़ें अनवांटेड हो चुकी हैं, या इक़बाल हमारे कमज़ोर लम्हों में हमें तवानाई बख्शता है? उरूज आदम खाकी से अंजुम सह में जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा महे कामिल ना हो जाए। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ जैसा कि आप और हम जानते हैं आयात रब्बानी की तिलावत से होता है। हम चलते हैं क़ारी खालिद उस्मान अलवी साहब की तरफ। आयात रब्बानी की तिलावत से हम क़याम सुबह का आगाज़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरत हुजरात की आयत नंबर 13 तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم। बहुत शुक्रिया कारी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, तर्जुमा और हदीस रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे मुंतज़िर मोहम्मद असलम राव साहब। राव साहब, आपकी तरफ। बहुत शुक्रिया अनीक साहब, अल्लाह आपको जज़ा दे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को शनाख्त करो, और खुदा के नज़दीक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है
جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن البہقی سے بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک۔ آگاہ رہو، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت کا مستحق وہ ہے جو زیادہ حدود کا پابند ہے۔ جزاک اللہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علامہ اقبال اور ہم، یہ ہمارا موضوع، ہم پروگرام پیش کر رہے ہیں، خصوصی پروگرام مزار اقبال پر بیٹھ کر، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر نعمان الحق صاحب۔ خواتین و حضرات، میں آپ کی خدمت میں یہ بات بلا کسی انکسار کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میرے لیے خوش بختی کی بات کہ اس پروگرام میں ڈاکٹر نعمان صاحب موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، مولانا منتخب الحق قادری صاحب کے صاحبزادے، بڑا معتبر حوالہ، دوسرا حوالہ آپ کا اپنا ایک بہت علمی پس منظر اور جو کنٹریبیوشن آپ کی ہیں، الامان و الحفیظ۔ خواتین و حضرات، انٹلیکچوئل ہسٹری پر آپ کا پی ایچ ڈی، فلسفہ، تاریخ اور ادب آپ کے خاص موضوعات، اور اقبال آپ کے عشق کا نام۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمود الحسن عارف صاحب۔ بڑا علمی کام خواتین و حضرات، سیرت پاک کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اقبال کے حوالے سے لاتعداد کتابوں کے مصنف، صاحب نگاہ۔ ہمارے شہر کا ایک اور بہت اہم نام، ہمارے شہر سے مراد میرا شہر، میں سجاد میر صاحب کو اب بھی کراچی کا سمجھتا ہوں۔ تشریف فرما ہے ممتاز صحافی، سینئر کالم نگار، ماہر اقبال محترم سجاد میر صاحب۔ اور خواتین و حضرات، لاہور میں دینی فکر کے حوالے سے محبت کی بات جب بھی کی جائے، یگانگت کی بات کب کی جائے، اور وحدت ملی کی جب بات کی جائے، تو ایسا ممکن نہیں کہ ہم علامہ محمد حسین اکبر صاحب کی خدمات کو فراموش کر دیں۔ صاحب نگاہ محترم علامہ محمد حسین اکبر صاحب۔ پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے محترم ڈاکٹر نعمان صاحب سے۔ نعمان صاحب، پہلی بات آپ کا بہت شکر گزار میں۔ اقبال کا حوالہ، اقبال کا مزار، بیٹھے ہیں قدموں میں اقبال کے۔ اقبال کی جو فکر ہے، اقبال کی جو شاعری ہے، اقبال کا جو انداز ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سے آغاز کروں بات کا۔ کیا آپ نے اقبال کی فکر کو آج کے معاملات سے، آج کے مسائل سے کس طرح مربوط کر سکتے ہیں ہم؟ آپ نے اقبال سے میرے عشق کی بات کی ہے، اور عاشق کے لیے معشوق کے بیان میں کسی جواز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں اقبال پہ گفتگو کرتا ہوں ان کے فن کے حوالے سے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال ہمارے لیے ویسے ہی ہیں جیسے روشنی کے لیے چراغ کی لو ضروری۔ اقبال کی حیثیت وہ ہے، اور ان کے بغیر ہمارا تشخص ممکن نہیں ہے اقبال کے بغیر، تو لہٰذا مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن اقبال کا فن اتنا عظیم و شان ہے اور پوری ادبی تاریخ میں اتنا اہم ہے کہ وہ ایک نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور اس کی تابندگی اور اس کی تازگی ہمیشہ برقرار رہتی ہے، آج بھی اور کل بھی اور آئندہ بھی برقرار رہے گی۔ شرف انسانی کی بات ہو رہی تھی پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے، تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں نا، وہی گویا ایک اعتبار سے جلوہ ربانی کی شکل ہمارے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان تخلیقی صلاحیتوں کو جو بھی جلا دے، جو بھی ابھارے، جو بھی ہماری امنگوں اور آرزوؤں کو فن کے پیرائے میں بیان کرنے کی صلاحیت دے دے، وہ پائیدار رہتا ہے۔ تو اقبال اس اعتبار سے پائیدار ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اقبال نے جو ارتفاع دے دیا زبان کو، اقبال کی زبان میں جو احتشام ہے اور جو وقار ہے اور جو شوکت ہے، جس سے وہ کبھی اترے نہیں، وہ کہیں بھی دیکھنے میں نہیں آتا۔
پھر یہ کہ اقبال کے ہاں جو علامت سازی ہے، مثال کے طور پر جو شاہین کی علامت جو پہلے نہیں تھی، کرگس اور کبوتر اور جگنو، لیکن جو اہم بات ہے جس سے اردو کی وہ نظم تخلیق ہوئی جس کو سارے ماہرین اردو کے عظیم ترین نظم کہتے ہیں، یعنی مسجد قرطبہ. مسجد قرطبہ میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اقبال نے فن تعمیر کو فن شاعری سے مربوط کر دیا، دونوں فنون کو آپس میں ملا دیا، اور ایک تجسیم، ایک داخلی کیفیت کی تجسیم گیا ہو گئی مسجد قرطبہ. نہ صرف یہ بلکہ اس میں جو فنی خوبیاں ہیں اس نظم میں، اس کی کوئی مثال ہے نہیں اردو شاعری میں، فارسی میں بھی نہیں ہے. یعنی یہ مثال کے طور پر کہ اس کی جو بحر ہے مسجد قرطبہ کی، بحر شکست، اور وہ بحر ایسی ہے جو اردو میں کبھی استعمال نہیں ہوئی. سلسلہ روز و شب نقش گرے حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و موت. یہ بحر اردو میں کبھی استعمال نہیں ہوئی، اور خیال یہ تھا کہ بحر اردو میں استعمال ہو بھی نہیں سکتی، لیکن جس طرح انہوں نے برت دیا اس کو، اور اس کے اندر جو علامتیں آ گئی ہیں، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گہے جبرائیل، اور دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا. تو یہ شکوہ، یہ عظمت اور فنون کے ساتھ یہ ربط جو اقبال کے یہاں ہے، انہوں نے کہا نا، اسی میں کہا ہے کہ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود. تو اقبال کے یہاں یہی معجزہ فن ہے، اور یہی ایک ربانی کیفیت ہے جو ان کے ہاں نمودار ہوتی ہے، مختلف ربانی کیفیت جو سبحان اللہ، مختلف انداز سے، مختلف پیرائے میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوع انسانی کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور ہمارے لیے کیا، سب کے لیے ایک بہت بہت اہم چیز ہے کہ ہم جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے اور جس سے ہم گویا اشرف ہو جاتے ہیں، وہ یہی ہمارے اندر کی تخلیقی صلاحیت ہے، اور اس کا اظہار اگر نہ ہو تو پھر ہماری جو بشری جو صلاحیت ہے وہ معدوم ہو یہ جاتی ہے. اقبال کا تقاضا بھی ہے، اقبال کا جی. کئی جگہ انہوں نے فرمایا بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن بندے میں تخلیقی خوبیاں، جس پر آپ نے فرمایا ربانی خصوصیات، وہ بھی دیکھنا چاہ رہا ہے. بلکہ میر صاحب آپ تو جانتے ہی ہیں یہ بات کہ کو ورکر تک کہتے ہیں علامہ اقبال ایک انسان کو، کہ ایک انسان ایک وقت ایسا آتا ہے اس پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہمکار ہو جاتا ہے. تو یہ تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز. لفظ دیکھیں کیسے آئے، اللہ کیا معنی اس کے، کیا گرنج، کیا جلال ہے، کیا جلال ہے، اور کیا میننگ ہے، اور کیا در و بست ہے، اور کیا میننگ ہے. جو آپ نے بات فرمائی تھی، میں اسی پہ چاہ رہا ہوں ذرا اس پر آپ بات آئے کریں. میننگ، تھاٹ، در و بست تو بلا شبہ جو ڈاکٹر نے فرمایا، لیکن جو معنی سفر کر رہے ہیں اور معنی سے جو خیال آفرینی ہو رہی ہے، میر صاحب ذرا اس پر بات کی. اصل میں جی بات جو ڈاکٹر صاحب فرمائی ایک بہت بنیادی بات کی ہے جی. بہت کم لوگ ہوتے ہیں تاریخ میں کہ جہاں جن پہ آ کر اس زمانے کی تہذیب، اس زمانے کے تمام مزاج اور شعور جو ہے وہ مجتمع ہو جاتا ہے. اقبال کا عجیب کمال ہے کہ مولوی بھی اس کو پسند کرتا ہے اور ماڈرنس بھی پسند کرتے ہیں. اچھا، عجیب صورتحال ہے کہ بر صغیر میں جب ان کی آواز پہنچی تو ایک طرح سے ایک گرمی ایسی پیدا کی، اور صرف حرارت ہی پیدا نہیں کی بلکہ ایک فکر ایسی دی کہ جس سے مجتمع ہو گیا ہے ہمارا تمام شعور ایک نقطے پہ آ کے. میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں 4 مرحلے ایسے آئے ہیں جن مرحلوں کو اگر نظر انداز کرتے ہیں تو شاید اسے آپ کلچر ہسٹری کہتے ہیں، آپ سمجھ نہ پائیں. پہلی کشف المجوب ایک کتاب ہے جس کو دیکھنا ہوگا، اور ساتھ کی پوری روایت جو اس کے بعد بھی چلی ہمارے ہاں، اور دوسری مجدد صاحب کے مکتوبات، اور تیسری شاہ ولی اللہ کی حجت البالغہ. صرف ایک کتاب کی بات نہیں بلکہ پورا وہ. اور اقبال کے خطبات کو کہتا ہوں جس میں میرا مطلب ہے شاعری شامل ہے. ٹھیک. اچھا، اب میں جس کو کہتا ہوں مجتمع ہو گئی فکر، انہوں نے ایک چیز کو ڈیفائن کیا، واضح کیا، ہم تک کیسے پہنچی. میں اس کو زیادہ فلسفیکل کرنے کے بجائے سیدھی بات کہتا ہوں کہ انہیں تصور پاکستان کا خالق کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ 2 قومی نظریات، مسلمان ہندو الگ ہیں، یہ تو اقبال سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے پیش کیا تھا. سر سید نے بھی کیا تھا، خیری برادر نے بھی کیا تھا، اور لوگوں نے کر دیا. اقبال کو کیوں کہتے ہیں جی کس نے اس کو کیا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اقبال نے اس کو ایک معنویت دے دی جو پہلے کسی نے نہیں دی تھی. اسلام does not bifurcate the unity of man into the irreconcilable duality of spirit and matter, church and state. یعنی کہ اس نے ڈیفائن کر دیا کہ اس میں آ کر
آپ وہ باتیں نہ شروع کر دیں کہ یہاں مذہب اور دین الگ ہیں، یا یہاں یہ بات شروع کر دیں کہ روح اور مادہ الگ ہے. اس نے کہا یہ جو بات ہے اس کو سمجھے بغیر آپ پاکستان کی ایک روحانی سلطنت کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور اسپرچول ڈیموکریسی کا جو لفظ استعمال کیا کیا ہے بات ہے؟ وہ کمال ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ انتہا ہے اس بات کو سمجھنے کی جو اقبال نے ہمیں پیش کیا ہے. آج بھی اقبال ہمارے لیے اتنی بڑی قوت ہے. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ بات یہاں لمبی نہیں ہو سکتی. مثال ڈاکٹر اسرار کی دیتا ہوں، ان سے میں نے خود سنی ٹی وی پہ، ان کی چیزیں موجود ہیں. وہ ڈاکٹر آپ اسلائی صاحب کا ملنے آئے، آپ تو ایک ڈاکٹر اسرار کا مزاج سمجھے، ایک خاص طرح کا ان کا کڑک قسم کا مزاج ہے. اسلائی صاحب کا ذرا سوچیں کہ وہ قرآن کے بارے میں اپنی ایک تفہیم رکھتے تھے اور کسی کو اس کے اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے. تو بیمار تھے، آنکھوں کے علاج کے لیے آئے تھے، یہاں ٹھہر گئے. ڈاکٹر اسرار صاحب ان سے ملنے گئے تو انہوں نے اقبال پڑھ رہے تھے، وہ کتاب ان کے پاس. انہوں نے رکھتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم سمجھتے تھے کہ اقبال پہ جو قرآن پہ جو نقطہ آفرینیاں ہم نے کی ہیں کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا، پر اس شخص کی نظر جہاں تک قرآن فہمی میں پہنچی ہے ہم تو اس کے پاسنگ بھی نہیں. اور پھر یہ بات کہہ دی. اس کے بعد کہہ دوں سنیے اسلائی صاحب کی. اسرار صاحب اس پہ خود حیران نظر آتے تھے کہ جس قوم کو اقبال جیسا ہودی خان نہ جگا سکا اس کو ہما شما کیا کہنا، اپنے آپ کو ہما شما کہنا. یہ جو اقبال کی فکر اور اقبال کے مزاج اور اقبال کی سب چیزوں کا مجتبہ ہونا اس شخصیت میں ہے، یہ آج بھی ہماری قوت ہے. اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی ریاست کو، اپنے فیوچر کو، اپنے نقشے کو، اپنی تہذیب کو، تو آپ اقبال سے گزرے بغیر نہیں کر سکتے. وہ جو کچھ بھی کریں گے وہ ایک طرح کا انحراف ہوگا ہماری مین ٹریڈیشن سے. سبحان اللہ. اور جو قرآن کریم کی جانب جو اسلائی صاحب کا آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، اقبال قرآن ہے اور عشق رسول ہے. اب میں اس کی شعر جتنے زیادہ ہے اور عشق رسول ہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہ ہے اس کا. جی بالکل. یہ جو آپ نے اشعار کی بات کی، تو اشعار آپ کی جگہ اگر میں پڑھ لوں 2 اشعار تو اس کے بعد میں آتا ہوں عارف صاحب کی طرف. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات فرمائی میر صاحب نے، اسی بات کو یہ کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، حامل قرآن و بے ذوق طلب العجب ثم العجب ثم العجب. اقبال فرما رہا ہے نا یہ. اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن اگر ایک چیز بھی نکل آئے میری قرآن کے خلاف تو روز محشر میں حضور کی. اللہ اکبر. اللہ بڑی بات کیا. اللہ اکبر. یہ ڈاکٹر صاحب اسی بات کو لے کے آگے اقبال قرآن سے کیسے جوڑ رہے ہیں. معروف جرمن شاعر گوئٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک نظم کہی ہے جس میں وہ اسلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیضان ہے اسے وہ ایک زندہ اور رواں دواں نہر سے مشابہت دیتا ہے، زندہ رود سے. علامہ اقبال کی جو سوانح عمری ان کے صاحبزادے نے لکھی اس کا نام بھی زندہ رود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فکر اقبال جو ہے، جیسے سجاد صاحب نے کہا کہ وہ ایک تسلسل ہے مسلمانوں کے اندر. حضرت مجدد الفسانی حضرت عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر حضرت مجدد آتے ہیں، شاہ ولی اللہ آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ساری فکر کو ایک نئی شکل اور نئی جہت عطا کی ہے علامہ اقبال نے. اور یہ جو زندہ رود ہے جیسے اللہ نے ہمارے حصے میں ڈالا، پاکستان میں یہ پیدا ہوئے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر دوا دوا ہے. یعنی یہ نہیں کہ اقبال میرا یا آپ کا یا پاکستان کا محتاج ہے. فکر اقبال اس وقت ایک عالمگیر حیثیت رکھتا ہے. میں آپ کو عرض کروں گا کہ اس موضوع پر جتنا کام ایران میں ہو رہا ہے، جتنا کام عرب میں ہو رہا ہے، ایران کے اندر، عرب کے اندر، جس میں مصر ہے، جس میں شام ہے، جس میں لیبیا، ہر ملک کے اندر، کیونکہ اقبال کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب وسط ایشیائی ریاستوں میں کام ہوا اور ہو رہا ہے. اور اقبال نے اسی لیے فارسی کو اختیار کیا کیونکہ وہ اردو کے مقابلے میں انٹرنیشنل زبان ہے. اور ان کے سامنے جب وہ یہ یعنی کام کر رہے تھے تو ان کے سامنے صرف پاکستان یا انڈیا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے سامنے پورا عالم اسلام تھا. ان کا ایک بات اور بھی تھی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ فارس کی طرف وہ آئے. علامہ اقبال ایک خط لکھتے ہیں مولانا گرامی کو، اس میں ایک بات یہ بھی لکھتے ہیں کہ اردو میں لکھتے ہوئے میرا بخار نہیں اترتا. بالکل ایسی بات ہے میر صاحب، ڈاکٹر صاحب. اور عالمگیر حیثیت رکھتے ہیں علامہ اقبال، اور فکر اقبال جو ہے وہ ایک عالمگیر شان رکھتا ہے. اور اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر
एक लहर पैदा की है। और अगर उन तारीखों का मुताला करें जो अल्लामा इकबाल के बाद पैदा हुई, तो मैं नहीं समझता कि इकबाल के फ़िक्र को दुनिया इस्लाम में नज़रअंदाज किया गया। हर जगह पे उसके असरात हैं, उसके अंदर इस्लामी अरब दुनिया भी है, ईरानी जी बिल्कुल अली शरीयती जो है ना वो बड़ा नाम है अली शरीयती साहब खुद इस वक्त आयतुल्लाह खामनई का मजमून बहुत उम्दा किस्म का मजमून है, खातमी का जो उनके सदर रहे हैं उनका मजमून बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू रहेगी जारी। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमें जाना है ब्रेक के जाने, वापस आएंगे तो जहाँ पर डॉक्टर आरिफ साहब की गुफ्तगू कट रही है वहीं से मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आरिफ साहब अपनी बात लेके चले और फिर हम अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब से ये अर्ज़ करेंगे कि वो हमें बताएं कि इकबाल और कुरान दोनों में हम रब्ती क्या है और किस अंदाज से इकबाल अपनी शायरी को कुरान करीम के फैलाव का ज़रिया बना रहे हैं। आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में एक बार फिर खुश आमदेद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम डॉक्टर नोमानुल हक साहब, मोहतरम डॉक्टर महमूदुल हसन आरिफ साहब, मोहतरम सज्जाद मीर साहब और मोहतरम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब। बात हो रही है 9 नवंबर के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं मज़ार इकबाल पर बैठकर, बल्कि हज़रत अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा के कदमों में बैठकर। ख़वातीन हज़रात, गुफ्तगू जहाँ कटी थी वहीं से बात हम आगे लेके चलेंगे। डॉक्टर आरिफ साहब जो बात आप फरमा रहे थे और आपने उसी बात को आगे बढ़ाया जो सज्जाद मीर साहब ने आगाज़ किया था। जहाँ बात कटी थी वहीं से बात शुरू करते हैं। मैं अर्ज़ करूँगा जहाँ तक आपके सवाल के आखिरी हिस्से का ताल्लुक है कि इकबाल के साथ हमारा क्या ताल्लुक है, मैं इसे 2 हिस्सों में समझता हूँ। क्या ताल्लुक होना चाहिए और क्या ताल्लुक है, या क्या ताल्लुक रह गया है, क्या ताल्लुक रह गया है। तो मैं समझता हूँ कि उस ताल्लुक़ के हवाले से अगरचे हम पाकिस्तान का खालिक समझते हैं, तसव्वुर पाकिस्तान का, तो नज़रिए के हवाले से अल्लामा इकबाल को हम खालिक समझते हैं, अपना मुर्शद मानते हैं, लेकिन फ़िक्री एतबार से हम उनको फॉलो करने में और उनकी फ़िक्र को अपनाने में हम बहुत पीछे हैं। अल्लामा इकबाल जो है वो एक यानी ज़िंदगी का शायर है और वो अमल का शायर है। वो सुस्ती का शायर नहीं है। वो लोगों को एक ज़िंदा उन्होंने पैगाम दिया है और अमलियत का वो इज़हार करते हैं। वो सुस्ती या काहली और इन चीज़ों की वो सख्त नफ़ी करते हैं और आपस में लड़ने की, आपस में जो इन मुसलमान को मार रहा है, ठीक है ना, अल्लामा इकबाल ने यानी इसके ख़िलाफ़ जितना कुछ कहा है वो शायद ही किसी शायर ने कहा हो कि जो हमें इस वक्त देखते हैं कि मुसलमान का दुश्मन है और इस्लाम के नाम पर जो है वो हमने कत्ल व गारत गरी का बाज़ार गर्म कर रखा है। अल्लामा इकबाल इसके सख्त खिलाफ हैं। वो आलमी इस्लाम के सिर्फ़ एक मुल्क के नहीं बल्कि पूरे आलमी इस्लाम को मुत्तहिद करने के, उनको एक नज़रिए पे लाने के वो कायल हैं और इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान का नज़रिया दिया था कि ये मुसलमानों के लिए एक मिसाली रियासत बनेगी, एक ऐसी स्टेट बनेगी जिससे दूसरे इस्लामी जो ममालिक हैं वो उसको फॉलो करेंगे। लेकिन यहाँ पे आके हमने फ़िक्र इकबाल को छोड़ दिया है और दूसरी बीमार किस्म की फ़िक्रें हमारे अंदर जो है अडॉप्ट कर ली गई। ठीक है, ये कौन सी फ़िक्र इकबाल है अल्लामा साहब जिसे हमने छोड़ दिया है, जिस जानिब ये इशारा फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हकीकत है और ख़ुदा का शुक्र है कि खालिक़ कायनात ने हमें हकीमुल उम्मत जैसा एक ऐसा रहनुमा अता किया कि जिसकी निगाहें माजी पर भी थीं, हाल पर भी थीं और मुस्तक़बिल पर भी थीं। आपने कुरान के हवाले से बात कही, कुरान करीम का अंदाज़ बयान भी यही है। कुरान जहाँ माजी के वाक़यात बयान करता है, अक़वाम आलम जो गुज़र चुकी, जो तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं, जिन्होंने तरक्की की, उनके हालात व वाक़यात को बयान करके साथ इबरत हासिल करने का हुक्म देता है। अल्लामा इकबाल ने उस पर हर्फ हर्फ अमल किया और माजी को भी देखा और माजी के झरोंकों में झांक के अक़वाम आलम के उरूज व ज़वाल को देखने के बाद एक ऐसा लहे अमल उस वक्त भी दिया और मुस्तक़बिल के लिए भी दिया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा जो हैं वो आज के शायर हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो जा चुके हैं, बल्कि उनकी फ़िक्र अभी ज़िंदा है और हम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक वो हमें ले जाना चाहते थे। आज हम जिस ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़े हुए और जो कुछ हो रहा है,
یہی چیزیں جو تھیں جس کے بارے میں ایک نوحہ پڑھتے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ یہ وضع میں تم نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان، یہ ایک تعارف ہمارا جو کرا آج ہم وہی کریں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہاں جی، آج ہماری حالت وہی ہے، ہم اس پہ فخر کر رہے ہیں، اور جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، جس کی غلامی پہ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو کس طرح کس انداز میں پیش کیا آنسو بہاتے ہوئے، تو ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور علامہ اقبال رحمٰن قرآن کریم کے اس طرز کو اپناتے ہوئے یہ نہیں کہ ہمیں صرف ماضی کے قصے سنا کے فارغ ہو گئے یا حال کا ایک نوحہ سنا کے فارغ، نہیں، مستقبل کا ایک حل بھی بتایا، اور وہ بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابی ذر غفاری کو یہ وصیت فرمائی تھی، ایاک والتسویف، ٹال مٹول نہ کرتے رہو، اچھا کر لیں گے، تو اس میں یہی فرمایا کہ وہ کل کے غم و عیش میں کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ جب آج کی بات ہم نہیں کریں گے اور اسی پہ رہیں گے کل ہوگا، یہ ہوگا، تو یہ علامہ اقبال نے آج کی بات کہی ہے، اور یہ بات آج کی چل رہی ہے، اور ہمیں اس کو لے کے چلنا ہوگا۔ علامہ اقبال کی فکر جو ہے وہ ہمیں مستقبل کی طرف لے کے جا رہی ہے، اور زندہ قوموں کی طرح دشمنوں کے سامنے اور اقوام عالم کے سامنے غیرت مند قوم بن کے کھڑے ہونے کی ترغیب دلا رہی ہے۔ کاش ہم قرآن کریم کی اس سوچ کو جو علامہ اقبال نے شاعری کی صورت میں، کیونکہ شاعری میں قرآن اپنی جگہ پہ تاثیر رکھتا ہے، اس کی تاثیر میں کمی نہیں ہے، لیکن شاعری میں ایک اور جادو پیدا ہو جاتا ہے، اس جادو کو قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ شاید ہم مردہ قومیں جاگ جائیں اور آج کے حالات کا ہم مقابلہ کر سکیں۔ آپ ہی کی بات پر اقبال کے شعر یاد آئے۔ اقبال بلکہ پھپتی کستے ہیں اور اپنے آپ پہ کستے ہیں۔ آپ نے گفتار کردار کی بات کی، عملیت کی بات کی نا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اور جو دوسری بات آپ نے فرمائی، بہت آپ دونوں حضرات نے، میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ لے کے آگے چلے۔ ماضی میں اقبال رہے نہیں، لیکن سیکھا ماضی سے، حال میں رہے، نگاہ مستقبل پر، ماضی سے سیکھنا، حال میں رہنا اور مستقبل پر نگاہ رکھنا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا طریقہ ہے اور اس سے کتنا فائدہ امت مسلمہ کو اٹھانا چاہیے تھا لیکن اٹھا نہیں پا رہی؟ لگ رہا ہے کہ ہم علم دشمنی پہ ہم نے کمر باندھی ہوئی ہے۔ ایک عام بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اگر تاریخ سے ہمارا ربط نہ رہے تو ہمارا زمانی وجود معلق ہو جاتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے۔ اس کا پیرایا بنتا نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ماضی سے تعلق، اور ماضی سے تعلق اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ ہمارا مستقبل سنورتا رہے اور اپنے حال کی تفہیم ہو سکے، تو یہ تو بہت ضروری چیز ہے۔ ایک بات جو میں خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کہ علماء صاحب کی موجودگی سے میرے ذہن میں آئی، اور وہ یہ ہے کہ اور عصری معاملات کے حوالے سے کہ اقبال نے مختلف فرقوں کے درمیان ہم آہنگی کی جو کام کیا ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے، اور لوگوں کو اس پر نظر نہیں ہے۔ وہ یوں کہ اسرار خودی اور رموز بے خودی ان کی پہلی دو کتابیں، آپ جانتے مانگے ذرا سے بھی پہلے آئیں، اس میں جو اقبال کے فلسفہ خودی کی اساس تعمیر ہوئی ہے نا، وہ انہوں نے اسماء حضرت علی سے نکالی۔ انہوں نے تین پہلو نکالے ہیں کہ نظم ہے رموز اسماء حضرت علی، اس میں ابو تراب اور اسد اور وغیرہ، تو اس میں تین پہلو نکالے ہیں حضرت علی کے اسماء سے، علم اور عشق اور عمل، علم، عشق اور عمل، اس سے انہوں نے اساس تعمیر کی ہے فلسفہ خودی کی۔ اور پھر رموز بے خودی میں ایک پورا باب ہے واقعہ کربلا پر۔ تو یعنی عجیب بات ہے کہ اقبال کی فکر کے ریشے میں، ان کے فکر کے دھارے میں یہ ہم آہنگی موجود ہے، الگ سے چاہے اس کا بیان نہ ہو، لیکن اہم تر بات یہ ہے کہ ان کے فکر کے دھارے کا وہ حصہ ہے، اتنا وہ انٹیگریٹڈ ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا۔ اب جو انسپریشن، جو پھیلاؤ ان کو حضرت علی کی شخصیت سے حاصل ہوا، وہ کہیں بالاتر ہے فرقہ واری تقسیم سے، اور یہ بہت بڑا وہ کام کر کے گئے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اقبال کا جو فارسی کلام ہے اس پر بھی توجہ کی جائے۔ جی، خاص طور سے اسرار خودی اور رموز بے خودی بہت کام کی چیز ہے، اور ہم اس سے بہت کٹ کے الگ ہو گئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، بالکل شروع کی ایک نظم ہے ان کی، بہت شروع کی، میرے خیال میں 18-19 برس کے ہوں گے جب وہ نظم لکھی تھی، کہ وہ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تو اس میں ہے کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش،
اور وہ خود کہتے ہیں سرمائے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ایک بات جو آپ نے جلال کی تھی، مسجد قرطبہ کے حوالے سے، ہم اس وقت مزار اقبال کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک فن تعمیر کا نمونہ یہ بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، کیا کہنا، تو بھی جلیل و جمیل، وہ بھی جلیل و جمیل، سبحان اللہ، اس سے تیرا وجود، تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ سبحان اللہ۔ اب یہ عظمت، یہ دل آویزی، یہ شان، یہ شکوہ اور فکر کے ساتھ ساتھ جو اس کا بندھن ہے وہ اپنی جگہ پر، سبحان یہ اللہ۔ عظمت میر ہے۔ صاحب آپ عشق کا بڑا ذکر کر رہے ہیں بار بار، عشق ذرا وہ جو اقبال کا عشق ہے اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ میں ایک بڑے آسان لفظوں میں بات بیان کرتا ہوں۔ ویسے جو انہوں نے مسجد قرطبہ کی بات کی نا، میں بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کیا کرتا ہوں اور ادب کے نقادوں کے سامنے کرتا ہوں کہ ویسٹ والے ویسٹ لینڈ کو 20 سینچری کی سب سے بڑی نظم کہتے ہیں۔ میں بڑے اعتماد سے کے ساتھ مسجد قرطبہ کو شہر کی سب سے بڑی نظم سمجھتا ہوں اس صدی کی۔ اس میں بہت سے پہلو ہیں جس پہ گفتگو کرنے کی بات نہیں، عشق کا پہلو اس سے نمایاں ہے۔ لیکن جو میں عشق کی بات بڑی آسان لفظوں میں نے آخر میں کی تھی، ہمارے سب لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن اقبال کا جو سمجھنا ہے وہ عشق رسول کے بغیر ممکن ہے۔ اور یہ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بھولا، اقبال کے ہاں جو بات ہے، قرآن فہمی کا جو اقبال کا ایک بڑا کمال کا فکرہ جو انہوں نے لکھا ہے اور جس کو ہم عام طور پہ کوٹ کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے دل پر قرآن اس طرح نہ اترے کہ جیسے صاحب قرآن کے دل پر اترا تو حق ادا نہیں ہوتا۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اچھا بالکل، یہ اقبال کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، یہ تھیریز نہیں ہے، یہ داس کیپٹل نہیں ہے مارکس کی، یہ کوئی اور کسی نیٹشے کا فلسفہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے، روحانی ترقی کی بات کر رہے ہیں نا، یہ میں ربانی تجلیات آتی ہیں نا جی آپ کے پاس، یعنی کہ یہ کتاب کا مطالعہ کوئی آپ ایک ٹیکسٹ بک کے طور پر نہیں کر سکتے، ایک فارمولے کو سمجھنے کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ کتاب آپ کے اندر ایک ایسی روحانیت، ایک ایسی ربانی صفات، ایسی تخلیقی جہت پیدا کرتی ہے کہ آپ کو وہ نظر آ جاتی ہے جو قبر سے بڑی ہے۔ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا اقبال، یہی عشق ہے جی۔ اور عشق میں دیکھیں وہ برگستان کے پاس پہنچتا ہے، انٹیوشن، انٹلیکٹ، عسکری صاحب کا پورے فارمولے میں انٹلیکٹ اور رہنے گینو سارا سکول انٹلیکٹ آتا ہے، وہ اس عقل کے خلاف ہیں جس عقل کو ہم عقل جزوی کہتے ہیں۔ ورنہ عقل تو یہ بھی کہا گیا کہ سب سے پہلے عقل پیدا کی اور سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔ یہ بہت سی باتیں ہیں۔ اقبال کے عشق کے تصور کو سمجھنے کے لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ عشق رسول ہے، عشق مصطفیٰ ہے، اور قرآن کو سمجھنے کی گتھی یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ کے بغیر سمجھ نہیں آتا، ورنہ آپ اسے فلسفے کی کتاب، تھیوری کی کتاب اور وہ بیٹھ جائیں گے لے کر اس کو پڑھنے کے لیے، اس سے اس کا یہ آپ کی تخلیقی، ربانی، روحانی وہ ساری جو صلاحیتیں ہیں ان کو زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں بات میں کہہ دوں آپ سے۔ آپ نے بات کی تھی مستقبل کی، آخر میں بہت امید تھی اقبال کو کہ کوئی آ جائے گا ان کے بعد کی جگہ لینے کے، مستقبل کے لیے ایک امید، ایک تمنا، ایک آرزو، ایک افق پر ایک روشنی نظر آ گئی تھی۔ اب دیکھیے کہا کہ سرود رفتہ باز آیت کے نایت، نسیم از حجاز آیت کے نایت، سرآمد روزگار این فقیر دیگر دانائے راز آیت کے نایت۔ یہ تلاش ہے دیگر دانائے راز کی، خدا کرے اقبال کی تمنا پوری ہو کہ کوئی اور دانائے راز آئے۔ اب یہ اشعار پہ اشعار کیونکہ یاد آتے ہیں، اب اس پہ ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار، وہی مہدی، وہی مہدی، وہی آخر زمانی۔ کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں انسان کو، مسلمان کو، نوجوان کو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقل اور عشق پہ جو بات کی تھی، میں اس پر چاہتا ہوں ذرا آپ بات یہ ضرور کیجئے اور نوجوانوں کو بتائیں ہمارے آپ کہ علامہ عشق سے مراد کیا لیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، اور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، جو بات کر رہے ہیں اقبال۔ کیا ہے عقل اور عشق کے مابین کیا تعلق ہے؟ علامہ اقبال نے ایسے عشق کو یعنی پریزنٹ کیا، پیش کیا ہے کہ جس میں عقل بھی اس کی پاسمان تو نہیں لیکن اس کی مددگار کے طور پر عقل بھی موجود ہو۔
وہ عشق مصطفیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں جتنے بھی لوگوں نے اقبال کی سوانے لکھی ہے وہ لکھا ہے کہ آخری عمر میں خاص طور پر میری قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ بہت بڑھ گئی تھی، اور جب بھی اقبال کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا تھا تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے تو پڑھتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ تو وہ ایک ایسی یعنی ایسا عشق کہ جو قرآن سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہو اور اس میں عقل کی معاونت بھی حاصل ہو، تو ایک ایسے عشق کو فروغ دینا چاہتے تھے کہ جو انسان کو زندگی کی طرف، زندگی کے ہنگاموں کی طرف واپس لے آئے۔ وہ عشق علامہ اقبال کے یہاں نہیں ملتا جو آدمی کو گویا سست کر دے اور زندگی سے علیحدہ کر دے اور زندگی کے ہنگاموں سے اس کو الگ کر دے۔ علامہ اقبال ایسے عشق کو فروغ نہیں دینا چاہتے۔ علامہ صاحب اسی بات کو میں چاہتا ہوں کہ آخری منٹ ہیں، آپ کنکلوڈ کر دیجئے، اس کے بعد ہم وحدت رمیز سے علامہ کی غزل بھی سنیں گے۔ یہ جو عشق کی بات ہوئی اور پھر جو میر صاحب نے بات اٹھائی، یہ تو بہت بڑا موضوع، عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ اللہ اکبر، کیا ہے یہ؟ اس پر ذرا ڈالیں آپ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات کے حضور یہ عرض کی کہ پروردگار، جب روز قیامت میری امت کا نامہ اعمال کھلے تو فرشتوں سے پوشیدہ رکھنا، سابقہ انبیاء سے پوشیدہ رکھنا، مجھے شرم آئے گی میری امت کے افعال و اقوال دیکھ کر۔ خالق کائنات کا جواب ملا کہ اے میرے مصطفیٰ، نہ صرف میں ان کو فرشتوں سے، انبیاء سے اس کو پوشیدہ رکھوں گا، بلکہ تم سے بھی پوشیدہ رکھوں گا، آپ کی ذات سے بھی پوشیدہ رکھوں گا، تاکہ آپ اپنی امت کے افعال و اقوال کو دیکھ کر کہیں شرمسار نہ ہونے پائیں۔ علامہ نے اسی چیز پر متوجہ کیا کہ یہ دوسرا پہلو لے رہی ہیں کہ میں کیا منہ دکھاؤں گا، محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں اور میرا عمل کیا ہے، میرا کردار کیا ہے۔ اصل چیز وہی ہے حضرت علامہ نے جو متوجہ کیا ہے آج کے دور میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسجدوں میں نمازی بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی۔ مسلمان کی تعریف کیا بیان کی تھی کہ وہ جسد واحد ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ہم کیا ہیں اپنے حصوں کو کاٹ کاٹ کے پھینک رہے ہیں۔ یہی علامہ کا پیغام ہے، علامہ کا یہی پیغام ہے، ہمیں جڑنا چاہیے، جڑنا ہے۔ علامہ نے استعمار غرب جو ہے اس کو نشانہ بنایا، اس کی تہذیبوں کو نشانہ بنایا، اور اس کی جو یعنی مستقبل میں جو ان کی ایک ناکامی سامنے آ رہی تھی، اس کی حیثیت نے اس کی تمام چیزوں کو بالکل ننگا کر کے رکھ کے بتا دی کہ اس کی یہ حیثیت ہوگی، لیکن جو اس سے وابستہ اچھی چیزیں ہیں وہ مغرب سے لے لو۔ مغرب انتفاع کے لیے ہے، اتباع کے لیے نہیں ہے۔ اپولوجیٹک نہیں تھے اقبال، لیکن مغرب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے، معروف نہیں ہوتے اچھی تھے، بات سے وہ گھبرائے نہیں، اور پھر ہر جگہ دیکھو یہ بڑے فخر سے، وہ خزانہ ہے جو ان کے پاس چلا گیا ہے، بڑے فخر سے رسول اللہ کا تذکرہ کیا، اہل بیت کا تذکرہ کیا، صحاب کا تذکرہ کیا، یعنی خود اعتمادی تھی اور اس پہ یقین تھا، وگرنہ انسان جھجک جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، بلکہ فخر کیا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ علامہ اقبال کے اس شعر پر جو کہ بات فرمائی علامہ صاحب نے، علامہ اقبال علیہ الرحمہ کا یہ شعر کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے، یہ ذہن میں آتا ہے یہ شعر۔ خواتین و حضرات، میں علامہ صاحب کا بڑا ممنون، ڈاکٹر عارف صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، ڈاکٹر نعمان صاحب آپ نے بڑا کرم فرمایا، تشریف لائے، سجاد میر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے علمی نکات آپ نے اٹھائے۔ خواتین و حضرات، میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، لیکن ہم پروگرام کا اختتام کریں گے ایک ایسی آواز پر کہ جو اس شہر کی نمائندہ آواز ہے، لاہور کی۔ خواتین و حضرات، وحدت رمیز وہ بچہ، وہ نوجوان کہ جس کی آواز میں ہمارا زندہ ضمیر بولتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ، جب وہ اقبال کا کلام گاتے ہیں تو سبحان اللہ، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ انیق احمد کو اجازت، وحدت رمیز کی طرف چلتے ہیں، خدا حافظ۔ ہر لہجہ ہے مومن کی،
ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لہجہ ہے مومن کی۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لہجہ ہے مومن کی۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لہجہ ہے مومن